फिदाए जान किस नंबर 13। अरे यार, ये ड्रैकुला को भी आज ही यहाँ होना था। सालार, अब हम क्या करें, कैसे इससे बचें? सालार राजपूत ने अंदर सोफे पर जीरोन राजपूत को दादा, बड़े ताया और अपने बाबा और छोटे चचा के साथ देखा तो कांपते हुए उन दोनों से आहिस्ता आवाज़ में बोला, जबकि अंदर सब पाकीज़ा और सज्जल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन से रात हो गई, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं था। वो सब सख्त परेशान थे, इसलिए उन पर उनका ध्यान नहीं गया, जिसका फ़ायदा उन तीनों ने उठाया और अपने अपने कमरों की जानिब दबे पाँव चलने लगे। लेकिन ज़ीरोन राजपूत की नज़र उन पर पड़ी तो वो अपनी जगह से उठा और उनकी जानिब बढ़ा। तुम तीनों अपनी स्टडीज़ छोड़कर क्यों आए हो? ज़ीरोन राजपूत ने तेवरियां चढ़ाते हुए सख्त लहजे में उनसे पूछा। वो तीनों जो खामोशी से अपने अपने रूम की जानिब बढ़ रहे थे, ज़ीरोन राजपूत की रौबदार आवाज़ पर सटपटा के पीछे मुड़े तो उसे सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए सामने खड़े देखकर वो तीनों डर गए। वो भाई, तीनों को कोई बहाना नहीं सूझ रहा था तो तीनों हकलाते हुए एक साथ बोले, वो भाई, कॉलेज में एक हादसा हुआ है तो सब स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा रहे थे, तो हमने भी सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर आपको सरप्राइज़ दें, इसीलिए हम खामोशी से आ गए हैं। सालार राजपूत ने घबराते हुए कहा। कैसी प्रॉब्लम? ज़ेरोन राजपूत ने तिरछी निगाहों से उन तीनों के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। वो भाई, सालार राजपूत को कोई बहाना नहीं सूझा, क्योंकि कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग ही वहाँ से भाग आए थे, क्योंकि कल उनका एक इम्पोर्टेड लेक्चर था और जिसका था वो बहुत ही सख्त किस्म का प्रोफेसर था। इसी वजह से वो तीनों पाकिस्तान आ गए थे। लेकिन अब वो ज़ेरोन राजपूत के सवाल और सख्त नज़रों से सख्त घबरा रहे थे। वो भाई, कॉलेज में सफ़ेद फ़ार्म और स्याह फ़ार्म स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा हुआ तो कॉलेज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कॉलेज इंतज़ामिया ने सब स्टूडेंट्स के मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा। तो हम भी यहाँ आ गए। आप चाहे कॉलेज फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, शावीर ने जल्दी से कहा। ज़ेरोन, तुम फ़ोन करो ज़रा कॉलेज, मुझे उन लोगों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये लोग ज़रूर कुछ कारनामा सर अंजाम देकर आए हैं जो इस तरह हम सब से छुप कर अंदर जा रहे थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। हमें हर पल की खबर मिलती है तुम तीनों की। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोगों को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? दादा जान, जो कब से उन तीनों के हुलिये को देख रहे थे, वो अपनी जगह से उठे और उन लोगों के करीब आकर बोले, दादा, मैं सच कह रहा हूँ, कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब है और हम बिगड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। वो झूठ बोलता है जिसे आपने हमारी जासूसी के लिए हमारे पीछे लगाया हुआ है। शावीर ने ज़ीरोन राजपूत की जानिब और दादा जान की जानिब देखते हुए डर कर कहा। अच्छा, तो तुम लोग बिगड़े नहीं हो, तो फिर ये तुम लोगों का हुलिया कैसा है सालार? ये तुम्हारे कानों में लड़कियों की तरह बालियाँ क्यों हैं? और ये शावीर, तुम्हारे बाल गोरी लड़कियों की तरह सुनहरी रंग में क्यों हैं? और तुम यासिर, तुम्हारा पैंट ये फटा हुआ क्यों है? दादा ने एक हाथ से सलार राजपूत के कान को जोर से खींचते हुए, जहाँ स्याह रंग की बालियां, और फिर शावीर के बालों को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए सामने खड़े अपने नवासे की फटी जीन्स की जानिब इशारा करते हुए बोले, दादा जानी, ये तो फैशन है। दोनों टीन्स ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। हाँ नाना जानी, ये तो फैशन ही है। यासिर ने अपने नाना की जानिब हड़बड़ा कर देखते हुए कहा। कपड़े फटे हुए, बाल रंगे हुए और कानों में बालियां, हाँ, ये कैसा फैशन हुआ भला? दादा ने तीनों की जानिब देखते हुए कहा। तभी ज़ेरोन राजपूत चेहरे पर सख्ती सजाए वहां आया और उन तीनों को सख्त गुस्सेली निगाहों से देखने लगा। क्या कहा ज़ेरोन कॉलेज वालों ने? दादा जान ज़ेरोन राजपूत के वहां आते ही उन्होंने उससे पूछा। ये सच कह रहे हैं दादा जान, सच में माहौल बहुत कशीदा है। ज़ेरोन राजपूत ने सुर्ख निगाहों से उन तीनों की जानिब देखते हुए चबा चबा कर कहा। चलो, एक काम तो इन नमूनों ने भी अच्छा किया। दादा ने उन तीनों लड़कों की जानिब देखते हुए कहा, जबकि वो तीनों ज़ेरोन राजपूत के झूठ पर हक्का बक्का रह गए, जबकि वो तीनों को अपने रूम की जानिब इशारा करके वहाँ से बेहद गुस्से से ऊपर अपने रूम की जानिब चल दिया। राजपूत साहब के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम सुलेमान राजपूत, दूसरे का नाम अली राजपूत और तीसरे का नाम शाकिर राजपूत। बेटी का नाम हानिया राजपूत। चारों की शादियां उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों में की थीं। उनके बड़े बेटे की बीवी शुमाइला, उनके 2 बच्चे थे।
ایک بیٹا زیرون راجپوت جو گھر میں سب بچوں سے بڑا اور مزاج میں کافی زیادہ سخت، جبکہ بیٹی پاکیزہ راجپوت جو گھر میں سب سے چھوٹی اور کافی شرارتی۔ دوسرے بیٹے کی بیوی کا نام ہاجرہ۔ ان کے 4 بیٹے، سب سے بڑا شامیر راجپوت جو زیرون راجپوت سے 1 سال چھوٹا اور کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک، دوسرا ساحر راجپوت جو گھر کے باقی لوگوں سے مختلف ہسمکھ، جبکہ ان دونوں کے جڑواں بھائی سالار راجپوت اور شاویر راجپوت پاکیزہ کے کرائم پارٹنر اور سب مردوں سے بے حد مختلف، زیادہ شرارتی۔ شاکر راجپوت، ان کی بیوی شرمین راجپوت، ان کی صرف ایک بیٹی سجل شاکر راجپوت جو پاکیزہ کے برعکس سخت شرمیلی اور معصوم تھی۔ ہانیہ شرجیل راجپوت کی شادی ان کے خاندان میں ہی راجپوت صاحب نے کی تھی۔ ان کے صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام اظہف شرجیل راجپوت، یاسر شرجیل راجپوت۔ اظہف شرارتی قسم کا ایک موج مستی کی زندگی گزارنے والا انسان تھا، تو اس کے برعکس اس کا بھائی یاسر بہت ہی شرمیلا اور ڈرپوک قسم کا۔ ان کے خاندان کے سبھی افراد راجپوت کے بڑے سے مینشن میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ پاکیزہ راجپوت کے 1 سال پورا ہوتے ہی راجپوت صاحب کے بڑے بیٹے اور بہو کے زیرون اور پاکی کے ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت سے پورا راجپوت مینشن کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ غم کم تو نہیں ہوا۔ ہاں، ان سب کو صبر کرنا ضرور آ گیا تھا، لیکن زیرون راجپوت اس بھیانک حادثے کی وجہ سے ٹوٹ کر ایک سخت پتھر دل انسان بن گیا۔ پہلے وہ ہنستا تھا، مگر اپنے والدین کے مرنے کے بعد تو وہ جیسے ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کے دل میں صرف غصہ اور غم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس کے دل میں اپنی بہن اور اپنی فیملی کے لیے ایک احساس تھا جسے وہ اپنی آنکھوں سے ان پر ظاہر کرتا تھا۔ وہ کچھ کہتا تو نہیں تھا، لیکن سب کی خوشی کی خاطر وہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا ضرور تھا۔ اور جب اسے آج اپنی بہن اور کزن کے اغوا کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو کر سیدھا مینشن کی جانب چلا آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنوں کے ساتھ بیٹھا اپنی موجودگی سے وہ انہیں یقین دلا رہا تھا کہ وہ بہت جلد پاکی اور سجل کو لے کر آئے گا۔ زارا بطول زیرون راجپوت کے پاس سے جب سے آئی تھی، ڈر کے مارے اپنے روم سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت سہمی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پنک بڑے سے دوپٹے میں لپٹی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کا ڈرا سہما دل اب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر عبادت میں مشغول تھی۔ جب دعا کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس ظالم انسان کی حرکت کو یاد کر کے اس کی خوبصورت سے آنکھیں بھرنے لگیں۔ آپ اس ظالم شخص کے دل کو موم کر دینا، اسے عورت کی عزت کرنا سکھا دیں۔ اے میرے پیارے مالک، آپ ہی اسے میرے ساتھ غلط کرنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ جیسے ہر بار میری حفاظت کرتے ہیں، اس بار کچھ ایسا کر دیں کہ وہ ظالم انسان مجھ سے دور چلا جائے، ہمارا غلطی سے بھی سامنا نہ ہو جائے، یا پھر کچھ ایسا کریں کہ وہ اس بات کو بھول جائے جس کی وجہ سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پلیز آپ میری عزت کی خاطر اسے ایک ایسی راہ دکھائیں جس سے وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ سیاہ پانیوں سے بھری آنکھیں اوپر اٹھی فریاد کر رہی تھیں، لبوں پر اپنی عزت کی سلامتی کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ دعا میں اتنی مگن تھی کہ اسے روم میں امشال کے آنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ بھابھی سائیں خیریت؟ آپ اس وقت اور یہاں؟ جب وہ اپنے چہرے پر آئے نمی کو صاف کرتے ہوئے جائنماز سے اٹھی، تبھی بیڈ پر امشال کو بیٹھے دیکھ کر وہ بولی، زارا، وہ روم کس کا ہے اور سلطان کا ماضی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ میں اتنے دنوں سے اس روم کے بارے میں اور سلطان کے ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں۔ ہر بار دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ پلیز زارا، تم میری مدد کرو اور مجھے اس بے چینی سے باہر نکالو پلیز، ورنہ میں سوچ سوچ کر مر جاؤں گی۔ میں یہ سوچ کر سلطان سے بات نہیں کرتی کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اسی لیے میں ان سے نہیں پوچھتی اس بارے میں۔ امشال ان 4-5 دنوں سے اس روم کے بارے میں اور سلطان کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے سخت بے چین تھی۔ اسی وجہ سے وہ آج کل سب کو بہت کھوئی کھوئی سی لگتی تھی۔ بھابھی سائیں، آپ اس بات کو رہنے دیں، کیونکہ یہ بات جان کر آپ کو صرف درد ملے گا، اور اس کے بعد آپ کے اور ادا سائی کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر آپ ادا سائی سے دور رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے رشتے پر بہت بڑا اثر پڑے گا، اسی لیے آپ اس بات کو بھول جائیں۔
زارا بطول نماز پڑھنے کے بعد اب اپنے اندر سکون محسوس کر رہی تھی۔ امشال کے ہاتھوں کو تھام کر وہ بیڈ پر اس کے دائیں جانب بیٹھتی ہوئی بولی، زہرا، پر مجھے سچ میں جاننا ہے۔ امشال نے تڑپتے ہوئے زہرا بطول کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو سخت کرتے ہوئے کہا، تو پھر بھابھی سائیں، یا آپ ادا سائی سے جاننے کی کوشش کریں، شاید وہ آپ کے سامنے اپنا درد کھول دیں اور ہمت کر کے آپ کو اپنا ماضی بتا دیں۔ زارا بطول نے امشال کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تو امشال نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ بھائی، مجھے واش روم جانا ہے، پاکی سامنے کھڑے 30 سالہ شخص کو دیکھتی ہوئی بے چارگی سے بولی، جو ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ لڑکی، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے سخت غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے باس نے اسے سختی سے اس لڑکی کی باتوں میں نہ آنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ اس وقت پاکی کو گھور رہا تھا۔ بھائی، مجھے میری نظروں کے آگے چڑیا، چاند اور بہت سی گاڑیاں، بہت ساری عمارتیں اور بہت سارے آئی فون آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نیچرل کال کی وجہ سے، اور آپ ہیں کہ مجھے زبردستی کھانا کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ناٹ فیئر، آپ نہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح سے سختی کر کے اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکی نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا، کیا میں تمہیں واش روم لے کر نہیں جا رہا تو میری گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ واٹ اے جوک، ہاں؟ اس شخص نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہائے ممی، میرا پیٹ، اگر اور زیادہ روک لیا نا تو میں آپ کے اور ڈیڈ کے پاس آ جاؤں گی۔ میرے ویلکم کی تیاری اچھے سے کرنا۔ پاکی اس شخص کی چالاکی پر اپنے دانت پیسنے لگی، پھر اچانک سے اپنا سر پیٹ کی جانب لے جاتی ہوئی زور زور سے چلاتی ہوئی کہنے لگی، لڑکی تم ٹھیک تو ہو نا؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ اس کے چیخ چیخ کے کہنے پر وہ شخص سخت گھبراتے ہوئے اس کے قریب آ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، ہائے میری پاکی، مجھے لگتا ہے آج کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے تمہاری یہ سنگین بیماری تمہیں مار ہی ڈالے گی۔ میں کیا کروں، یہ لوگ ظالم ہیں، تمہیں مار رہے ہیں۔ سجل، جو کب سے پاکی کی نوٹنکی پر اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، وہ بھی رونے کی نوٹنکی کرتی ہوئی کہنے لگی، کیا؟ کیسی بیماری؟ اس شخص کے ساتھ پاکی نے بھی سجل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہائے اللہ، آپ نے کیوں میری ایک کڈنی کو فیل کر دیا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں نا، آج آپ ہی کچھ بندوں کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں۔ اگر میں مر گئی نا تو آپ انہیں بالکل بھی معاف مت کرنا۔ انہیں گرم تیل میں ڈال کر اچھے سے فرائی کرنا، انہیں ٹھنڈے پانی مار مار کر برف بنا دینا، انہیں مشین کے آگے ڈال کر ان کا کیما کچومر بنا دینا۔ البتہ اس کی آواز سست سی مگر سجل تک پہنچ گئی۔ اس کی بات پر وہ اسے نظروں ہی نظروں میں کچھ اشارہ کرنے لگی، جسے سمجھ کر پاکی نے اور بھی زیادہ بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا، جو دیکھ کر وہ شخص بری طرح سے ہڑبڑا کر تیزی سے آگے بڑھ کر پاکی کو رسیوں سے آزاد کرنے لگا۔ نہیں، یہ بد دعا مت دینا، میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس شخص نے پاکی کی بد دعا پر روتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے کھولو اور واش روم جانے دو، پاکی نے چہرے پر نقلی درد کے تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تمہیں واش روم لے کر جاتا ہوں، اس شخص نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پاکی کے اوپر سے رسی کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ انکل، آپ میری پیاری سی کزن کو دیکھیں، میں خود ڈھونڈوں گی واش روم۔ پاکی اس کی رسیاں دور کرنے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھتی ہوئی نم آواز میں کہنے لگی، تم کیسے؟ نہیں، تمہیں میں اکیلے نہیں بھیج سکتا، ورنہ باس مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ پاکی کی بات پر اس شخص نے اس خطرناک درندے صفت انسان کی درندگی کا سوچ کر بری طرح سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، کیونکہ ان دونوں لڑکیوں کی ذمہ داری اس خطرناک ترین انسان نے اسے سونپی تھی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مس ہو گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اسے بدترین سزا دے کر پھر ہی موت دے گا۔ ارے انکل، آپ میرا یقین کریں، میں بہت ہی معصوم ہوں، میں گیم پلاننگ کرنا بالکل بھی نہیں جانتی ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر مجھے جانے دیں، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ پاکی نے معصومیت سے کہا تو اس شخص نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا، تو وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس شخص نے نظریں بچا کر سجل کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ کو ونک کرتی باہر چلی گئی۔ ارے یار، یہ راستہ کہاں ہے؟ اب آپ ہی میری ہیلپ کریں، اس جلاد کے مجھ پر نظر پڑنے سے پہلے مجھے راستہ دکھا دیں، کیونکہ میں آسانی سے اس کے آدمی کو تو بے وقوف بنا کر نکل گئی ہوں۔
مگر اس کھڑوس ظالم کو میں بیوقوف نہیں بنا پاؤں گی۔ وہ بہت ہی بڑا ماسٹر مائنڈ ہے۔ پاکی اس بڑے سے ولا میں خفیہ راستہ ڈھونڈ رہی تھی، جو ولا بڑا ہونے کی وجہ سے اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ جب ایک روم کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس نے جب روم کے دروازے کو آدھا کھلا ہوا دیکھا تو آگے بڑھی اور اندر جھانکنے لگی، لیکن اندر کے منظر پر وہ ساکت اور جامد کھڑی رہ گئی، کیونکہ کمرے میں ایک خوبصورت نوجوان سیاہ کپڑوں میں ٹیبل پر رکھے بہت سارے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پاکیزہ تو اس نوجوان کے جاہ و جلال پر فدا اسے گھور رہی تھی۔ تبھی اپنی مدہوشی میں وہ اندر بڑھی اور کارپٹ میں پیر پھنسنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے سب خفیہ جگہوں کو اڑا دیا ہے سر، لیکن اب تک مجھے اس آر کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، ان لوگوں کو بالکل بھی شک نہیں ہوا مجھ پر۔ وہ جو اپنے سینئر سے بات کر رہا تھا اپنے قدموں کے پاس اسے گرے دیکھ کر ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو اب گھٹنوں کے بل پر بیٹھی اسے مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چونکی جب اس نے اسے کندھوں سے بری طرح سے ہلا کر ہوش میں لا کر غصے سے پوچھا۔ ہائے اللہ ہیرو جی، آپ سچ مچ میں ایک ایجنٹ ہیں؟ وہ اس کے سینے پر چمکتے پاکستان کے چھوٹے سے جھنڈے کو دیکھ کر خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، تو مقابل نے اس کی نظروں کو اپنے سینے پر دیکھ کر تیزی سے وہ بیج نکال کر اپنی جیب میں رکھا۔ بتاؤ لڑکی، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ مقابل نے بری طرح سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے پوچھا، کیونکہ وہ آج اپنا فائنل فیصلہ کر چکا تھا ان دونوں لڑکیوں کو باہر نکالنے کے بعد اس ایریا کو اڑانے کا۔ لیکن اس پٹاخہ رانی کی اس حرکت پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ سامنے بیٹھی چھوٹی سی چھوئی ہوئی لڑکی کے سینے پر اپنے ریوالور کی سبھی گولیاں مار دے، کیونکہ اس لڑکی نے اس کے اس پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ غصے سے تل ملا رہا تھا۔ میں وہ ہیرو جی اپنے ان نازک پیروں سے، پاکی اس کے چہرے پر پھیلے غصیلے تاثرات پر توجہ دیے بغیر شرارتی لہجے میں بولی۔ اسے سنجیدہ نہ دیکھ کر مقابل نے غصے سے اسے کندھوں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا۔ شٹ اپ! تم نے خود کو رسیوں سے کیسے آزاد کرا لیا؟ شدید غصے سے اپنی سخت گرفت اس کے نازک کندھوں پر گاڑتے ہوئے اس نے سخت غرا کر اس سے پوچھا۔ وہ اس کی سختی پر ڈرنے کی بجائے اسے اپنی شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمپل، میں نے آپ کے سوری اس اصلی آر کے بندے کو بیوقوف بنا کر خود کو اس سے رسیوں سے آزاد کرا کر یہاں راستہ نہیں پاکی یہ بھلے ایجنٹ ہے، لیکن اب اپنی اصلیت جاننے کے بعد تمہارا دوست نہیں دشمن بن گیا ہوگا۔ تم نے اس سے اپنے پلان کا ذکر بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کا خوبرو چہرہ اس وقت سیاہ ماسک کے پیچھے نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کی غصے سے گھنی مونچھوں تلے دبے ہونٹوں کو دیکھ کر اپنے شریر دل کو سنبھالتی ہوئی شروع میں زور سے بولی، لیکن آخر میں جب اسے احساس ہوا کہ اب اس نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو شاید وہ اسے مار دے، اسی لیے وہ ہلکی آواز میں بولنے لگی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زور سے بولو، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اسے پہلے تو زور سے پھر آخر میں ہلکی آواز میں بولتے ہوئے دیکھ کر مقابل نے اپنے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، وہ ہیرو جی میں کہہ رہی ہوں، میں آپ کی سچائی جان گئی ہوں، تو کیا اب آپ مجھے مار دیں گے؟ پاکی نے اب کے اچانک سے اپنے چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس اب یہی آپشن ہے۔ اگر میں نے تمہیں نہیں مارا تو تم ضرور لالچ میں آ کر خود کو اور اپنی کزن کو بچانے کے لیے میری سچائی ان لوگوں کے آگے کھول دو گی، جو فی الحال تو میں نہیں چاہتا، کیونکہ جب تک میرا مشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتا مجھے ان کا باس بن کر انہیں بیوقوف بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے پہلے مجھے تمہارا کام تمام کرنا پڑے گا۔ اب اسے سنجیدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر مقابل کے لب خوبصورتی سے مسکرا دیے۔ وہ سامنے ٹیبل پر رکھا ایک نوکیلا چاقو اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہنے لگا تو پاکی اس کے ہاتھوں میں چاقو دے کر پیچھے ہٹنے لگی۔